नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, आज से हम हज़रत अल्लामा की गुलशन राज़ जदीद शुरू कर रहे हैं। गुलशन राज़ जदीद पर बात करने से पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना ज़रूरी है। 8वीं सदी हिजरी के एक वलीउल्लाह हुए हैं जिनका नाम था शेख महमूद शिबिस्त्री रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक मसनवी लिखी थी, मसनवी गुलशन राज़। इस मसनवी में उन्होंने तसव्वुफ़ पर 15 या 17 सवालों के जवाब लिखे थे जो उनसे अमीरुल हुसैनी खुरासानी एक आलिम दीन ने पूछे थे। तसव्वुफ़ और मार्फत की दुनिया में ये बहुत अहम सवालात हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनमें से 9 सवालों के जवाब अपने अंदाज़ में गुलशन राज़ जदीद में लिखे हैं। आज से हम वो सवालात डिस्कस करेंगे। हस्ब साबिक मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। थैंक यू प्रोफेसर। तो सर, जैसे मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया है, पहला सवाल जो अमीरुल हुसैनी साहब पूछते हैं हज़रत अल्लामा महमूद शिबिस्त्री रहमतुल्लाह अलैह से 8वीं सदी में, वो उस पहले सवाल से आज हम शुरू करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि नहुस्त अज़ फ़िक्र हेशम दर तहय्युर, कि सबसे पहले तो वो कहते हैं जी मैं अपने ख़याल से बड़ा परेशान हूँ। चे चीज़ अस्त आँ के गोयंदश तफ़क्कुर, ये फ़िक्र क्या चीज़ है ये नहीं मुझे समझ आ रही। कुदामी फ़िक्र मारा शर्त रास्त, कि कौन सी फ़िक्र या ख़याल ऐसा है जो सलूक के रास्ते को तय करने के लिए ज़रूरी है। चिरा गहे तात व गाहे गुनास्त, और ये जो ख़याल है ये कभी अतात वाला होता है, कभी गुनाह वाला होता है। तो ये क्या चीज़ है और क्यों ऐसे है? तो इस पे सर कुछ इरशाद फरमाएं, वज़ाहत फरमाएं। अल्लामा क्या लिखते हैं? जी सर, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब ये सवालात जैसे किए गए और फिर इनके जवाबात बेआईनी ही उसी पैराडाइम में नहीं दिए जा रहे, बल्कि हज़रत अल्लामा ने ख़ुद भी कुछ जवाबात जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। और जवाब के उन्वान के तहत आप लिखते हैं, पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी उस फ़हम की तरफ आते हैं कि दरूने सीने आदम चे नूर अस्त। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं कि आदम के सीने में ये कैसा नूर है, चे नूर अस्त इनके गैब हुजूर अस्त, ये कैसा नूर है कि अगर नज़र ना भी आए, गैब हो, गयाब में भी ये इंसान हुजूरी में होता है। हुजूरी में होता है सर। मनऊरा साबित सैयार दीदम, तो फरमाते हैं कि इंसान के सीने में जो नूर है मैंने उसको मुतहर्रक भी देखा है और चलता हुआ भी देखा है। कि मनऊरा नूर दीदम नार दीदम, और कभी मैं नूर की सूरत उसको देखता हूँ और कभी उसकी शक्ल जो है वो मुझे आग जैसी लगती है। गहे नारश ज़े बुरहान व दलील, कभी उसकी बुरहान और दलील आग लगती है। गहे नूरश से जाने जिब्राइल, कभी जिब्रील जैसा नूर लगता है। चे नूरे के जाँ फरोज़े सीन अताबे, ये कैसा नूर है कि हमारा जो सीना है वो इससे फरोज़ा है। दयर्ज़द बाशवा शाफ़ताबे, और इसकी एक शुआ जो है आफ्ताब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बखा कालूदा व पाक अज़ मकां अस्त, फरमाते हैं कि खाक में आलूदा है, चूँकि इंसान में है तो ये मिट्टी से है। अगरचे खाक में आलूदा है लेकिन ये नूर ऐसा है कि ये पाक अज़ मकान है, ये मकानी नहीं है। बंदे रोज़ व शब पाक अज़ ज़मा अस्त, ज़माने से पाक है, अगरचे रोज़ो शब ये हमारे साथ रहता है। शुमारे रोज़गार शज़ नफस अस्त, फरमाते हैं कि शुमारे रोज़गार अज़ नफस नीस्त, इसकी जो ज़िंदगी है वो सांसों के आने जाने का नाम नहीं है। चुनी जो इंदा या बिंदा कस, और इस तरह का कोई ढूंढने वाला और पाने वाला भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर प्रोफेसर साहब हम देखें सर, तो ये जिस चीज़ की बात की जा रही है जी, बुनियादी तौर पे इंसान के असल उस जोहरे नूर की बात की जा रही है, रूह की बात की जा रही है। जी सर। जो अल्लाह की तरफ जो सवाल था वो फ़िक्र पे था कि फ़िक्र क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही सर, तो इसमें क्या रब्त आप देखते हैं सर? इसमें रब्त तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं हमारे सामने कि इंसान की जो हकीकत है और ख़ुदी है, हाँ, उन चीज़ों को देखा जा रहा है। सही है। और उसे एक्सप्लोर करने की डिफरेंट अंदाज के अंदर कोशिश की जा रही है। यानी ये खुदी के अहवाल ही हैं, अहवाल ही हैं और उसकी कैफियत है। बिल्कुल कि कभी एक चीज़ में गुम है, कभी दूसरी में, बल्कि आप ये कहें कि हकीकत तो वही है
اور انسان کے جسم کے ساتھ اس کا جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، صحیح، یہ عارضی ایک تعلق ہے، اور اس کے اندر ہی اگر اس کو محبوس سمجھیں تو ہم اس کو محدود کر رہے ہیں، صحیح، کیونکہ اس کے اوصاف بتائے ہیں نا کہ یہ روز و شب کا پابند نہیں ہے، بالکل ایسے، یہ اس خاک داں کا پابند نہیں ہے، بالکل ایسے، تو انسان کی یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے ذریعے انسان کی اصل شناخت اللہ کے حضور ہے، اور یہ تن بھی اس پورے سفر کے اندر ایک مرحلہ ہے، جی، یہ تن ختم بھی ہو جائے گا صحیح، لیکن اس روح کی بقا جو باقی کے ساتھ منسلک ہے وہ برقرار رہے گی، اور وہی انسان کا تعارف ہے جو آگے چلتا رہے گا۔ تو اسی کو جو ہے وہ اس نور کو مزید جو ہے وہ آگے ایکسپلور کیا گیا ہے سر کہ ہمیں دریاؤ ہمیں چوبے کلیماس، فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ دریا بھی وہی ہے، یعنی اسی کو دریا کہنا ہے، اور چوبے کلیم بھی یہی چیز ہے، بالکل، کہ از و سینہ دریاؤ دو نیماس، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مارا تھا عصا سمندر میں یا دریا میں، تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا، راستہ بن گیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ نور کا عصا تھا، وہ عصا تھا۔ ہاں جی، تو اب یہ نا ڈیفرنٹ اس خاک قدوں کے اندر ان انسانوں کے اندر جو کبھی نبی کی شکل میں ہیں، کبھی کسی میں ہیں، تو وہ نور کیسے سفر کرتا ہے اور کیا اس کے کمالات ہیں، جی جی، ان چیزوں کو بتایا جا رہا۔ غزال مرغزارش آسمانے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نور ایسا ہرن ہے کہ جو آسمان جو ہیں وہ اس کے مرغزار ہیں، خورد آبے زجوئے کہکشائے، اور کہکشانوں کی ندیوں سے یہ پانی پیتا ہے، زمین و آسماں اورا مقامے، اس کا مقام زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، میان کارواں تنہا خرامے، اور یہ کاروانوں میں بھی اکیلا ہوتا ہے، واحد ہے، ز احوالش جہان ظلمت و نور، اور ظلمت و نور کا جہان اس کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ صدائے سور و مرگ و جنت و حور۔ اچھا سر، یہ بڑی خاص بات ہے یہاں پہ، تو علامہ فرماتے ہیں کہ سور کی جو آواز ہے وہ بھی یہی نور ہے، موت بھی یہی نور ہے، جنت بھی یہی نور ہے، حور بھی اسی سے ہے، کچھ بچا ہے تو پروفیسر؟ سر یہ تو سبھی چیزیں حضرت علامہ فرما رہے ہیں، تو کیا علامہ صاحب بھی وحدت الوجود کے قائل ہیں؟ پروفیسر صاحب، بنیادی طور پہ آپ اگر دیکھیں تو ایک اللہ جل مجدہ جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا، جس کے اندر جو بھی خوبی ہے وہ اللہ جل مجدہ کی وجہ سے ہے، بالکل ایسے، اور جو زشت ہے وہ ہمارے اپنے ان اعمال اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اور ہر چیز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے سانے کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے، اللہ جل مجدہ نے یہ اپنا رنگ اور اپنی معرفت ان تمام کے اندر وضعیت کر دی ہے، صحیح، اور جب ایک بندہ صاحب نظر ہو جاتا ہے تو اس راہ سلوک پہ گزرتے ہوئے وہ سمٹی ہوئی حقیقت بھی نظر آتی ہے، اور بکھرا ہوا وہ نور بھی نظر آتا ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات، ایسے پیر رومی نے فرمایا نا سر کہ درد و عالم نیست جز ذات حد، فرماتے ہیں دونوں عالم میں، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، درد و عالم نیست جز ذات حد، مظہر اسماء است جملہ نیک و بد، آپ فرماتے ہیں ہر اچھی بری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں جلوہ گری ہے، یہ جو اسماء ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اسماء کی جلوہ گری ہے جو جلالی ہیں اور جمالی ہیں۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قسم کھائی ہے اس مشہور اپنے کلام میں کہ باخدا درد و جہاں غیر خدا چیزیں نیست، فرماتے ہیں مولانا روم نے بھی دونوں جہانوں کا فرمایا، وہ بھی دونوں جہانوں کا کہہ رہے ہیں، لیکن قسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم دونوں جہانوں میں خدا کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بے نشان است، فرماتے ہیں وہ بے نشان ہے کہ حضور نام و نشان چیزیں نیست، تو یہ جو اس سے کچھ نشان ظاہر ہوئے ہیں یہ بھی اس وقت تک ہیں جب تک وہ چاہے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں ان جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جو نیابت کا منصب ہے وہ انسان کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا، بالکل ایسے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں، بالکل نور ہے، اور بنیادی طور پہ نیابت ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب وہ ایٹریبیوٹس اور وہ چیزیں پائی جائیں، بالکل ایسے، بالکل اللہ جل مجدہ نے یہ جو نیابت کا منصب عطا کیا اور انسان کو وہ اشرف المخلوقات قرار دے کر اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ سے، بالکل ایسے، تو یہ پورا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو اللہ جل مجدہ نے اپنی معرفت اور اپنا یہ جو فنفخت فیہ من روحی کے تحت اس بندے کو اپنا مظہر بنایا ہے۔ بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے جو اگلا بند ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اس خودی سے جس کا پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، انسان اپنی ذات پہ بھی قابو پا لیتا ہے جو اس کا ما سوا ہے، صحیح،
اور انسان بلکہ پوری کائنات پہ وہ قابو پا لیتا ہے. بے شک. تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے اور سمجھائیے کہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس میں پروفیسر صاحب ایک چیز تو بڑی قابل غور ہے کہ یہ جتنا بھی کلام چل رہا ہے بنیادی طور پہ یہ خود ہی کے گرد ہی گھوم رہا ہے. جی جی. اور وہ خفتہ صلاحیتیں جو انسان کے اپنے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں جی سر. ان کو ہی، یعنی کہ خود نگر، خود گر، خود گر، خود گیر، خودی والی جو سٹیپس ہیں انہی کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں ادھر ادھر الجھنے کے بجائے ذرا اپنی ذات کے اندر چلنے کا سلیقہ کرنا چاہیے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جی. تو اس میں کلام کے اندر مزید آگے فرماتے ہیں جواب میں حضرت علامہ اقبال کہ حیات تزوے بر اندازت کمندے. ہاں، فرماتے ہیں کہ حیات جو ہے وہ خودی کی کمند پھینکتی ہے. شود سیاد ہر پست و بلندے. اور ہر پست اور بلند پھر اس خودی کا شکار ہو جاتا ہے. ازو خود را ببندے خود درارد. فرماتے ہیں کہ وہ جو خودی ہے اپنی ہی طاقت سے انسان کو، پورے کو اپنے قابو میں لے آتی ہے. گلوئے ما سوار ہم فشارت. ہاں، اور گلوئے ما سوارا ہم فشارت، اور اپنے ما سوا کو وہ تسخیر کر لیتی ہے. یعنی یہ خودی کے کمالات ہیں. جی، خودی کے کمالات. دو عالم می شود روزے شکارش. پھر وہاں سے پہلے تو فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر قابو پا لیتی ہے. جو انسان میں ظاہر ہے گناہ کرنے کی چیزیں ہیں، نفس ہے، نفس پہ قابو پا لیتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں عالم اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں فتد اندر کمندے تاب دارش. ہاں، یہ دونوں جہان جو ہیں اس کے تابدار یا چمکدار کمند کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو کمند ہوتی ہے وہ تابدار بھی ہوتی ہے، روشنیاں بانٹنے نور ہے نا سر. اگر این ہر دو عالم را بگیری. ہاں، فرماتے ہیں آگے کہ اگر یہ دونوں جہان جو ہیں ان کو آپ پکڑ لیتے ہو جی، ہما آفاق میرت تو نہ میری. تو پھر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے لیکن تو نہیں مرے گا. پروفیسر صاحب یہ وہ ہے نا کل من علیہ فان ہاں، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. تو وہ رب کے ساتھ جب اس کی نسبت ہو جاتی ہے، یہ بات ہے، اور اس کے احکام کو اپنے اوپر طاری کر کے جو ابو تراب کا کانسیپٹ دیا تھا بالکل ایسے اسرار و رموز کے اندر، جی جی جی، کہ اپنی مٹی پہ جب تو قابو پا لیتا ہے نا تو پھر اللہ ایسی طاقتیں تمہیں دیتا ہے. انشراح کی بات جی ایسے. تو یہ وہی بات ہے کہ ہما عالم میرت تو نہ میری، تو نہ میری، تمام دنیا مر جائے گی تو نہیں مرے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. وہی خود نگر، خود گر، خود گیر، خودی. تو اسی تصور کو دیا. منے پا در بیا بانے طلب سست. پھر فرماتے ہیں منے پا، جی، پاؤں نہ رکھنا در بیا بانے طلب، طلب کے میدان میں سست روی سے قدم نہ رکھنا، ہوشیار ہو. نخستیں گیر آ عالم کے در تست. اور فرماتے ہیں کہ پہلے اس عالم کو تسخیر کر جو تیرے اپنے اندر ہے. کائنات تیرا دوسرا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت شیخ سعدی کا بھی ہے نا کہ تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. جی جی جی، کہ زمین کے کاموں کو تو نے سوار لیا ہے کہ آسمان کی جانب کا بندے ڈال رہا ہے. پہلے اپنی ذات کو تو ایکسپلور کر. ایسے ہی ہے. اچھا بالکل. اب اس کے بعد ہے اگر زیری ز خود گیری زبر شو. فرماتے ہیں اگر تو زیر ہے جی جی تو اپنے آپ پہ جب تو قابو پا لے گا تو زبر ہو جائے گا. خدا خواہی بخود نزدیک ترشاؤ. اور تو اگر اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اپنے ہی قریب ہو، تیرے اندر ہی تو ہے. بتسخیر خود افتادی اگر طاق. فرماتے ہیں اگر اپنی تسخیر میں تو کامیاب ہو گیا تو را آسمان شود تسخیر آفاق. تو پھر آسمانوں اور یہ کائنات جو ہے اس کو فتح کرنا جو ہے وہ تیرے لیے بہت آسان ہے. صاحب یہاں مجھے وہ حدیث قرب نوافل کے مفاہیم بھی لگانے دیں. سر یہ جو کہا ہے نا کہ جب تو اپنے اوپر قابو پا لے گا نا تو پھر آفاق کی تسخیر کر لے گا. تو دیکھیں اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل. بالکل. بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب جب حاصل کرتا ہے نا جی تو اس کی یہ بھی محدثین وضاحت کرتے ہیں کہ جو ہے نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے اس کے ہاتھ پاؤں وہ اللہ کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے اعضاء اور ان چیزوں کو پابند احکام خداوندی اور سنت رسول کے قالب میں ڈھال لیتا ہے. صحیح. تو پھر اس کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ پھر اس کے ہاتھوں تصرف دیتے ہیں. پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا و کار ساز. اور اسی میں آگے چلتے چلتے بتایا آگے والا انسالنی لأوتینہ. اب اگر وہ مجھ سے سوال کر دے نا
اللہ فرماتا ہے میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. بالکل ایسے. تو یہی بات ہے کہ بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بہو والا فلسفہ اندر بیڑے اندر ایڑے کہ سب کچھ اندر ہی ہے تمہارے. ایسے اللہ نے وہ ساری طاقتیں تمہارے اندر ودیت کر دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کو نکالنے کی کوشش کرو. تو میرے خیال میں ان آخری اشعار کے اندر بھی بتسخیر خود افتادی اگر تاک کہ اپنے آپ کو اگر تو تسخیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو را آسان شعد تسخیر آفاق، تو آفاق کی تسخیر تیرے لیے آسان ہو جائے گی. ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا فقر مومن چیز، مومن کا فقر کیسا ہے، تسخیر جہات، وہ تمام جہتوں کو فتح کر لیتا ہے. بندہ از تاثیر وہ مولا صفات، اس لیے کہ اس سے بندے میں اللہ والی صفتیں آ جاتی ہیں. اور یہ جو تسخیر جہات ہے نا یہ باقاعدہ ایک مقام ہے. صحیح. اب مقام ہے کہ ایک بندہ پہلے تو اپنے اوپر قابو کرتا ہے جیسے ابو تراب کی بات کی، اس کے بعد یہ کام ہے بندے کا، اور یہ جو اگلا ہے نا تسخیر آفاق، یہ انعام ہے. بالکل ایسے، یہ انعام ہے جو اللہ کی طرف سے اس بندے کو گفٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے. سر اس سے بات بالکل آگے ملتی جلتی ہے. جی جی آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور دین کی وجہ سے دیتے ہیں. بالکل. اگلا سوال اس بند میں جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ جو خود پہ قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کائنات جو ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. اور حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصرف ہے یہ دین سے جڑا ہوا ہے. بے شک دین سے جڑا ہوا ہے، مکمل وہ ضابطۂ حیات ہے. یعنی کوئی اگر کہے کہ یہ تسخیر آفاق والا میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین پہ عمل کر کے وہ کر سکتا ہے. دین پہ عمل کر کے وہ کر سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی ایک بات ہے سمجھنے والی جو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ جو ہیں یہ تصوف جو ہے یہ یونان سے آیا ہے. بالکل یہ تو دین سے جوڑ رہے ہیں. بالکل. سر فرمائیے ذرا علامہ کیا لکھتے ہیں. علامہ نے تو ان کو بڑی اچھی طرح تمام اس کے اسپیکٹس جو ہیں نا ان کو ایکسپلور کیا ہے. کہتے ہیں خنک روزے کے گیری این جہاں را، فرماتے ہیں مبارک ہے وہ دن جب تم اس جہان پہ فتح حاصل کر لو گے. شغافی سینہ نوح آسمان را، اور 9 آسمان جو ہیں یہ ہمارے صوفیہ نے عام طور پہ تو ہم 7 آسمان کہتے ہیں، انہوں نے مولانا نے بھی 9 لکھے ہیں. تو فرماتے ہیں 9 آسمانوں کے سینے تم چیر لو گے. اور بعض دفعہ پروفیسر صاحب ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا لفظی باسوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ جو تعداد ہوتی ہے نا یہ کثرت کی جانب جو ہے وہ اشارہ بھی ہوتا ہے. یہ لٹریچر کی زبان ہے کہ جس میں کنایات بھی موجود ہوتی ہیں، مجاز مرسل کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سے مراد وہی عدد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہیں ان تک. کیونکہ قرآن نے سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے، سبا سما کی بات ہے. تو اس کے بعد ہے جی گزارد ماہ پیش تو سجودے، فرماتے ہیں کہ چاند پھر تجھے سجدہ کرے گا. جی. برو پیچے کمند از موج دودے، اور تو اس پہ کمند ڈال لے گا سوز کا جو دھواں ہے اس کی موج سے، اس کی موج سے، سوز سے آپ اس پہ قابو پاؤ. بالکل. جب تیرے اندر وہ سوز دین کا پیدا ہو جائے گا، عشق پیدا ہو جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ تو پہلے ہی مسجود ملائک ہے، ایک چاند بھی تجھے سجدے کرے گا. وہ گر نباشد سوز حق در ساز فکر، نیست ممکن ہی چھنی انداز فکر. بالکل ایسے، یہ سوز کی بڑی بات ہے، تپش کی. بالکل ایسے سر. تو اس کے بعد ہے دریں دیر کوہن آزاد باشی، اس دیر کوہن میں تو آزاد ہو جائے گا. جی. بتارا بر مراد خود تراشی، اور ہر طرح کے دنیا کے جو بت ہیں ان کو اپنی مراد کے مطابق تراش لے گا. تو قوت مل جائے گی، تصرف مل جائے گا، تصرف مل جائے گا. تصرف اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لوگوں کو کس راستے سے اٹھا کے کس پہ ڈال دے گا. بالکل. گناہ کی دلدل سے اٹھا کے ثواب کی لذت عطا کر دے گا. ہمارے صوفیاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبروں نے یہ جو تبلیغ اتنی بڑی کر لی ہے تو اس کی بیسک وجہ وہی نور ہے جو ان میں ہے. ویسے یہ باتیں سنانے سے تو لوگ مسلمان نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی وہ تاثیر ہے، ان نے تصرف سے تبلیغ فرمائی. بالکل ایسے ہی تصرف سے تبلیغ. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. بالکل ایسے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی وہی بات. تو وہی بات سر پلیز. اس کے بعد ہے بکف بردن جہاں نے 4 سورہ، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی معاملہ ہے جب یہ انشراح ہو جائے گا تو بکف بردن ہتھیلی پہ تیری دونوں جہان ہوں گے. مقام نور و صوت و رنگ و بورا، مقام نور بھی، صوت بھی، رنگ و بو بھی، ہر چیز. وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عاشقانیست لب گرم فغانے دارد. عاشق وہ نہیں ہے کہ جو ہائے ہو کرتا رہتا ہے اور فغان سے اس کے لب گرم رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عاشقانست کے بر کف 2 جہانے دارد. عاشق وہ ہے جو اپنی ہتھیلی پہ دونوں جہان رکھتا ہے. اور سر یہ دیکھیں نا ملتا کیسے ہے. اللہ کی ذات تو خود تعین سے اور اس وجود سے اس طرح سے پاک ہے. تو اللہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا
حسن حبیب کبریا میں جمع کر دی ہے. سر اور یہی چیز حضرت اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بر درگوش دامان اوست. بالکل ایسے بالکل تو یہ بات وہی ہے. یہاں پہ دوئی کی بات تو کرنی نہیں ہے. ایسے ایسے یہ حضور کی اطاعت میں یطیع رسول فقد اطاع. سر آگے تھوڑا پلیز ہمارا خاص سوال آگے لاسٹ شعر پہ ہے سر. اس میں دین سے جڑا ہوا ہے تصرف. فضونش کم او بیش کردن. فرماتے ہیں اس کی زیادتی کو تو کم کر لے گا, کم کو زیادہ کر لے گا. دیگر گوں بر مراد خیش کردن. اپنی مراد کے مطابق تو چیزوں کو دیگر گوں کرنے والا ہو جائے گا. سر یہ انعامات ہیں. انعامات برنجو راحت او دل نہ بستن. اس جہان کے ساتھ, اس کے رنج و راحت کے ساتھ تو نے دل پھر نہیں باندھنا. دل سمے نو سے پہرے او شکستن. اور اس آسمان کے جو 9 آسمان ہیں اس کے طلسم کو تم توڑ سکو گے. فرو رفتن چوپے کانے ضمیرش. اور اس کائنات کے ضمیر میں تیر کی طرح تو اتر جائے گا. ندادن گندم خود با شعیرش. اور اپنی گندم کو, اعمال کی گندم کو تو جو کے بدلے یا ایسے خواہ مخواہ فضول میں ضائع نہیں کرے گا. اب پروفیسر صاحب اصل بات آ رہی ہے. شکوہ خسروی این آست این آست. فرماتے ہیں کہ بادشاہی کی شان و شوکت یہ ہے کہ شر صدر پیدا کر اپنے سینے میں. ہمیں میل کس کے تو ام بدی آست. جی اچھا, اس کے 2 لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگ اس کو ملک پڑھتے ہیں تو اس سے مراد ہو جائے گا کہ یہی وہ سلطنت ہے جو دین کے ساتھ یا بادشاہی ہے جو جڑی ہوئی ہے. لیکن ہمارے صوفیہ ایک اور کانسیپٹ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں ملکست, کہ یہی ملکیت ہے جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ یہ وہ پاورز ہیں جو ڈیلیگیٹ کی جائیں گی, ملک کی جائیں گی. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو نور ہے وہ تمہاری ملک ہو جائے گا, اس کو جہاں چاہو گے استعمال کرو گے. اوپر بھی یہی کہتے آ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. الاسلام. تو ہمارے صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ تصرف سے کیے, اسی نور سے کیے, اللہ کی اسی نور سے کیے. تو آپ فرماتے ہیں کون سی دعا مانگی وہاں پہ آپ نے, کوئی دعا ثابت ہے؟ تو ایک جگہ ایک صوفی صاحب لکھتے ہیں کہ جی جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھے تو وہ چشمے پھوٹے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کون سی دعا مانگی؟ یہ اسی نور کے کرشمے ہے, ذات خود کرتی ہے. ذات کا وہی تصرف ہے جو انشراح صدر بن کے تو خواص کے سینے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہی بات جو اعلیٰ حضرت نے بھی کی, ادھر اللہ سے واصل, ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. بالکل ایسے یہ جو وصف ہے نا نام اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی کہ ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. اور بلکہ اس پہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا, حضور کریم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. بالکل ایسے, یہ اللہ کی عطائیں ہیں جو تقسیم میں کرتا ہوں. ہم سے آگے بھی جا رہا ہے کام. بالکل عطا اللہ کی ذات کرتی ہے. بالکل ایسے. تو یہاں سے پھر آگے بڑھنے والی بات ہے. بالکل ایسے. تو پروفیسر صاحب جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ کہ یہ طاقتیں اور یہ چیزیں ملیں گی کیسے, تو یہ ہمیں جو ہے نا یہ دین سے ملی ہوئی ہے, اور دین ہی ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے. سر ہمارے صوفیہ نے اس میں جو اسباق بتائے ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں خودی سے مراد وہی نور ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا سر نہاں بتا دوں لا الہ الا اللہ میں ہے, اور بیشتر جو ہیں وہ اس میں اللہ ذات کا ذکر کرتے ہیں. وہ حدیث پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, ایسے ان صلحت صلح الجسد کلہ, وہ ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک, وہ خراب ہو پورا جسم خراب. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا الا وہی القلب, وہ دل ہے. تو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ثقالۃ القلب لا لكل شيء ثقالہ وثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے, اور دلوں کو چمکانے کے لیے اس میں اللہ ذات ہے, لا الہ الا اللہ ہے. تو اصل میں یہ جو دین کا جوہر ہے نا سر, یہ انہی صوفیاء نے, اور یاد رکھیں یقین جانیں کہ جتنے بھی کرائسس ملت کے اوپر آئے, اور جب لوگوں کو لگا کہ دین کے بقی ادھیڑ دیے ہیں ان فلسفیوں نے, ان یونانی علوم کے تراجم نے, اور ان باقی لوگوں نے, بڑے بڑے نام نہاد مسلمان بھی کچھ فلاسفہ تھے, تو ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے رجال کار حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت غوث اعظم سرکار جیسی ہستیاں پیدا کی, کہ جنہوں نے اس وقت کے بڑے مسائل کبریٰ جو تھے نا علم الکلام کے اور ان چیزوں کے, ان کے اوپر انہوں نے آ کے آگے بند باندھ کے رکھ دیا. اور دین اکبری کو دیکھیں, دین اکبری بھی مکمل طور پہ ان چیزوں کو بلرڈ کر دیا تھا, اور ان تہذیبوں کے
یعنی کہ جو ہندوانہ رسومات تھیں ان کو غالب کر دیا تھا. بالکل اور ایسے موقع پہ اللہ جل مجدہ نے کیا کیا؟ حضرت مجدد الافسانی کے ذریعے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ انعامات گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. تو حضرت اقبال نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اسی طرح فتنہ قادیان جب اس نے سر اٹھایا اور وہ دندناتے پھر رہے تھے برٹش سپانسرڈ اپنے اس ایجنڈے کو لے کر، تو اس وقت اس کی بولتی کو بند کرنے والے اور ان کو آگے چیلنج کرنے والی جو شخصیت تھی وہ پروردہ نگاہ پیر سیال لجپال حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، کہ جنہوں نے باقاعدہ ان کو چیلنج کیا اور ان کے چیلنج کیا. یعنی اس طرح ہمیں ایک سیریز مل جاتی ہے پوری، کہ جب بھی دین پہ افتاد آئی، مشکل وقت آیا، تو جنہیں اللہ نے تزکیہ باطن کا منصب حضور کی بارگاہ سے عطا کیا، ان لوگوں نے آگے سد سکندری کا کام کیا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب اس سے آگے دیکھیں، دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہوا ہے امیر الحسینی صاحب نے، چہ بہرست این کہ علمش ساحل آمد، یہ کون سا سمندر ہے کہ علم جس کا ساحل ہے، از کار او چہ گوہر حاصل آمد، اور اس کی گہرائی سے کون سا موتی حاصل ہوتا ہے؟ سر حضرت علامہ نے کیا جواب لکھا ہے اس کا؟ سوال ایسا ہے پروفیسر صاحب، میرے خیال میں خود اس پہ بولنے کے بجائے سر حضرت علامہ کے ایک قالب لیتے ہیں، جی ہو سکتا ہے وہ سوز اس کے اندر آ سکے. سر پلیز. کہ حیات پر نفس بحر روانے، فرماتے ہیں یہ جو زندگی ہے جو پر نفس ہے، سانس لے رہی ہے مسلسل، بالکل بالکل، یہ بحر رواں ہے، بحر رواں ہے، یہ وہ سمندر ہے. شعور و آگاہی اورا کرانے. اور فرماتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں، حیات سے مراد زندگی ہے. بالکل. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں حضرت علامہ کہ انسان ہی وہ بحر بے کراں ہے جس کا علم جو ہے وہ ساحل ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کا جو شعور و آگہی ہے یہ تو اس کا ساحل ہے. بالکل. اصل سمندر ہی اس وقت بنتا ہے جب اپنے شعور و آگہی سے آگے چلتا ہے. آگے چلتا ہے. سر یہ تو تحیر کی بات سمجھ آ رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پروفیسر صاحب اس میں بالکل وہ آپ نے پیچھے بھی ہمارا کلام جب گزرا ہے تو اس میں ایک آیا ہے کہ ایرانی بخر، ہاں وہی آیا نا. جی جی جی، کہ وہ یہ حضرت جو شعور عائشہ ہے والی نا، جو روایت ہاں، بھی ہے، ہاں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل والی. وہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ موجود نہیں تھے، آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی ہاں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشف الخفا شریف میں ہے، بالکل، اور کشف الخفا کے شریف کے اندر جواہر البحار کے اندر جواہر بھی البحار موجود میں ہے. بھی ہے. بالکل. اور اس میں انہوں نے کیونکہ حضور کا استغراق اور تحیر اس حد پہ تھا ایسے کہ انہوں نے جب نام کی بات آئی تو آپ نے فرمایا من عائشہ، ہاں، کہ عائشہ کون؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا واضح بنت بھی ابو کیا. بکر. بالکل بنت. تو پھر آپ اسی طرح یعنی کہ وہ تحیر اور ان چیزوں میں آپ تھے نا. آپ نے پھر آگے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میں قرب خداوندی میں اس مقام پہ ہوتا ہوں جس میں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور مرسل نبی بھی نہیں پہنچ سکتا. ایسے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ قرب اللہ کا حضور سید کائنات کو عطا ہوا کہ جس میں کوئی میرے رسول رحمت کا مثیل ہی نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نے اس میں سے آگے عطا نہ کی ہو. سبحان اللہ. اور حضور کی معرفت اور اس راہ سلوک پہ جو لوگ چلتے ہیں اس قرب خداوندی میں سے بھی ان کو حظ وافر آپ کی بارگاہ کے ذریعے عطا ہوتا ہے. سر یہ قرآن اس کی دلیل ہے نا. سورہ النساء میں جہاں پہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے تو وہاں پہ صالحین ہے نا چوتھے. بالکل ایسے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صالحین کا ذکر ہے کیونکہ یہ بھی وہ ہوتے ہیں جو اس راہ کی لذت پاتے ہیں. اور دوسرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطائیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو آپ نے میں نے پہلے ابھی بتایا اس پہلے سیگمنٹ میں کہ اللہ عطا کرتا ہے آگے تقسیم میں کرتا ہوں. اس کیفیت کو اگر دیکھیں، آپ شب معراج گئے، اللہ کی قرب کی لذتوں کو پایا، اور اس کے بعد آپ نے بندے مومن کو جو انعام دیا ہے وہ نماز دی ہے اور کہا الصلاۃ معراج المومن. سبحان اللہ. اور بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے گویا کہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سب سے قرب والے مقام میں ہے اور اللہ اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے. صحیح ہے. تو یہی بات ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحیر اصل جو ہے وہ بات تو تحیر والی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تو نماز میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایسی حالت ہوتی اس میں. ہماری نمازیں تو اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے صوفیاء نے اسی چیز کو جو ہے وہ وصل فرمایا ہے. وہ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام ہے نا، فرماتے ہیں کہ تو مباش
سرکار کی طرح تو باقی نہ رہے، باقی نہ اصلاً کمال ہی است و بس، فرماتے ہیں اصل میں تو کمال یہ ہے کہ تجھے بھی وہ والی کیفیت حاصل ہو۔ اچھا، اس پہ وہ حدیث تو میں جبرائیل پورا اس کا کو کر لوں آپ کی اجازت سے، تو مباش اصلاً کمال ہی است و بس، تو از تو گم شو وصال ہی است و بس، فرماتے ہیں تو بھی گم ہو، اور یہ وصال ہے اصل میں، تحیر۔ تو وہی بات سر جو حدیث جبرائیل کے اندر احسان کے درجہ کی بات کی جائے نا، انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو ایسے عبادت میں گم ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ مقام نہیں تو یہ تو کنسیڈر کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں آگے مزید فرماتے ہیں کہ اصل میں جو کوشچن چل رہا ہے نا کہ اس کا جو ہے وہ سمندر ہے، اگر یہ کہ علم جس کا ساحل ہے، اس کی گہرائی میں کون سا ایسا جو ہے وہ انسانی وہ سمندر، بالکل انسانی، چے دریائے کے یرف و موجدار، فرماتے ہیں یہ ایسا موجدار اور گہرا دریا ہے، ہزاراں کوہ ہو صحرا بر کنار، ہزاروں جو کوہ اور صحرا ہیں وہ اس کے کنارے پہ ہیں، مپرس از موج ہائے بے قرار، اس کی بے قرار موجوں کے بارے میں مت پوچھ کہ ہر موجش بروں جست از کنارش، کہ اس کی موجیں جو ہیں وہ کناروں سے باہر آ رہی ہیں، اتنا سوز ہے اس میں، گزشت از بحر و صحرا نمود دار، پھر فرماتے ہیں کہ اپنے بحر سے یہ باہر نکل کے تو یہ صحرا کو نمی دیتی ہے، یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتی ہے سر، نگہرا لذت کیف و کمیدات، اور نگاہ کو کیف و کم لذت بھی عطا کرتی ہے، ہر آن چیزیں کہ آیت در حضورش، ہر چیز جو اس کے حضور میں آتی ہے ایسے بندے کے، منور گردد از فیض شعورش، کے فیض شعور سے وہ بھی منور ہو جاتی ہے، بخلوت مست و صحبت ناپذیرس، یہ جو ایسا خودی بیدار والا انسان ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی خودی کیا ہے، وہ خلوت میں مست ہوتی ہے اور صحبت ناپذیر ہے، صحبت اس کو زیادہ اچھی نہیں لگتی، ولی ہر شے ز نورش مستنیر، لیکن ہر چیز اسی نور سے مستنیر ہے، روشن ہے، جیسے اس پہ مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہرا کی خلوتوں میں آپ زیادہ راہ لے کے چلے جاتے تھے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مدت جز خیشتن کسرا ندید، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو یہ وہ ہے کہ ہر شے ز نورش مستنیر، تو سر یہ پورا کر دیجئے پلیز پہلے بند خستی می نماید مستنیرش، تو فرماتے ہیں کہ پہلے یہ جو خودی کا نور ہے یہ چیزوں کو روشن کر کے دکھاتا ہے، کند آخر آئین اسیرش، پھر اپنے آئین سے ان سب کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے، شعورش با جہاں نزدیک ترک، اس کے شعور نے جہان کو اس کے نزدیک کیا، جہاں او راز راز او خبر کر، پھر جہان نے اس کے راز کی خبر عام کر دی، سر خیرت بندے نقاب از رخ کشود، از رخ کشود، جی فرماتے ہیں عقل اس کے رخ سے نقاب ہٹاتی ہے، سوچتی ہے اس کے بارے میں کہ انسان کون ہے سر، ولیکن نطق اریاں تر نمودش، ہاں لیکن فرماتے ہیں ولیکن نطق اریاں تر نمودش، لیکن جب یہ بولنا شروع ہو جاتا ہے سینہ اس کا، تو یہ جو نطق ہے یہ پھر اس کو دھوم اس کی مچ جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس کی چغلی کھا دیتی ہے، من نزبود و نبود خود خاموشم، ماتے ہیں میں اپنے ہونے یا نہ ہونے پہ میں خاموش ہوں، کچھ نہیں کہتا، بالکل، اگر گویم کے ہستم خود پرستم، اگر کہوں کہ میں کچھ ہوں تو یہ تو اپنی تعریف ہے، بالکل، ولیکن نی نوائے سادہ کی کسے در سینہ میں گوید کے ہستم، یہ جو مجھے صاف آوازیں آتی ہیں یہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں زندہ ہوں، قائم۔ اچھا آگے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ نہ گنجد اندری دیر مکافات، ہاں فرماتے ہیں نہ گنجد اندری دیر مکافات، تو اس دیر مکافات میں سمٹنے والا سمونے والا کہاں ہے، جہاں اورا مقام از مقامات، یہ جہان پلس تیرے مقامات سے ایک مقام ہے، تو آفاقی ہے، غورو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، تو یہ بس وہی مقام تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، بالکل، تیرے سید زبوں فرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام میں بقول حضرت علامہ ہم نے جانا کہ آدم کے سینے میں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی نور سے ہے، اور فکر یا تفکر بھی اسی نور خودی کے احوال میں سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی نور خودی سے ہی ہم اپنے ما سوا اور کائنات کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن یہ تصرف دین سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے کہ اگر آپ دین میں تھوڑی سی سختی کر لیں تو یہ دین انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ امیر الحسینی خراسانی کے اگلے سوال کا جواب کہ وہ کون سا سمندر ہے علم جس کا ساحل ہے،
اور اس کی گہرائی سے کون سا موتی حاصل ہوتا ہے، حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ وہ سمندر بھی انسان ہی ہے، اس لیے کہ اس انسان میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا راز موجود ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو پروفیسر صاحب۔ ناظرین، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔